سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سات تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے وہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ
दोनों जहानों की मोहताजी से महफूज फरमाए, दोनों जहानों की नेमतें बरकतें सादतें अता फरमाए। अरहमर राहिमीन अल्लाह आखिरी सांस तक रुकू व सुजूद के साथ नमाजें और जुम्मे पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम आखिरी सांस तक हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, प्यारा प्यारा कलमा नसीब फरमाए, आसान मौत अता फरमाए, बगैर हिसाब के हमारी मगफिरत फरमाए। परवरदिगार आलम तमाम जुमा पढ़ने वालों को हर साल मक्के मदीने के जुम्मे भी नसीब फरमाए, मिलाद की खुशियाँ भी नसीब फरमाए और इस खुशी मिलाद का सदका दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा आमद मुस्तफ़ा पर खुशी का इजहार करना, मिलाद मनाने के दो तरीके बयान किए जाते हैं। कई तरीके हैं, एक तो खुशी का इजहार करना, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान खुशी का इजहार करता है, अपने अपने तरीके पे मिलाद को मनाता है, आका की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मुस्तफ़ा की उम्मत पे होने पे अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और दूसरा ये है मिलाद ये भी है कि हम इस महीने मिलाद वाले महीने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में से, मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी पाक में से कोई एक पहलू, कोई एक वसफ़ अपनाने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, हासिल करने की कोशिश करें। यकीन जानिए वो कोई आम जिंदगी नहीं, वो ऐसे अखलाक है कि जिनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, महबूब व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तू तो खुल्क़े अज़ीम वाला है। जिसके खुल्क़े अज़ीम का बयान अल्लाह कुरान में कहे, उस ज़ात के अखलाक का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। तो हमें अखलाक सीखने चाहिए, इन्हें देखना चाहिए, सुनने चाहिए। तो आज का जुमा चूंकि एक वाक़या भी हुआ है और उसने बाद नौजवानों के ज़हनों पे बड़ा बुरा असर डाला है, उस वाक़या की मुनासिबत से और उसे जोड़ के आइंदा जुमातुल इंशाअल्लाह दूसरे तरीके से हम सलाखानी भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए अभी इसी हफ्ते के दौरान एक हम लाहौर के इलाके, रायगढ़ के इलाके में गैर मामूली वाक़या, बड़ा ही नामुनासिब वाक़या। वो वाक़या क्या था, दो भाई दूध का वो काम करने वाले अपने काम काज से फारिग होके अब अपने घर जा रहे हैं। जी में आया कि रास्ते में फल है, थोड़े से फल लेते जा। कोई दुश्मनी नहीं, रिश्तेदारी भी नहीं, शरीका बरादरी भी नहीं। वो कहाँ के ये कहाँ, ये फल बेचने वाला, वो दूध का काम करने वाले। फल खरीदे, पैसे देने की बारी आई तो तकरार हो गई। किन चीजों पे? दो मुरब्बों पे, जायदाद पे। वो करोड़ों की कोठी पे तकरार हुई, सिर्फ 30 रुपए में तकरार हुई। 30 रुपए में तकरार हो गई। वो तकरार बड़ी, मौके पे एक भाई शहीद हो गए, दूसरा इतना जख्मी हुआ अस्पताल ले जाया गया, 1.5 दिन के अंदर अंदर वो भी शहीद हो गया। अंदाजा लगाइए क्या है, 30 रुपए के पीछे तकरार बढ़ी। तकरार बढ़ती, गुस्सा आता है, शैतान फौरन आ जाता, फिर बर्दाश्त खत्म हो जाता। 30 रुपए का चाय का कप नहीं आता। अंदाजा लगाइए, 30 रुपए की बोतल एक छोटी नहीं आती। भाई 30 रुपए तो आजकल बच्चे स्कूल जाते नहीं लेते, कोई ज्यादा पैसे दे। सिर्फ 30 रुपए के पीछे 2 कत्ल हो गए। और ये 2 कत्ल नहीं है, न जाने कितने खानदान मुतासर, इनके वालिदैन,
ان کے آگے رشتے دار اور جنہوں نے قتل کیے، ظاہر بات ہے وہ بھی پکڑے جائیں گے، وہ بھی یا جیل میں ہوں گے یا آگے ان کا انجام ہوگا۔ تو کتنے لوگ اس کی بھیٹ میں آ گئے، صرف 30 روپے کے پیچھے تو میں ہوئی، موقع پہ قتل۔ اس واقعہ کو بھی تھوڑا سا سنبھال کے رکھیے گا۔ اور جن کا میلاد مناتے ہر سال جھنڈیاں بھی، جھنڈے بھی، چراغاں بھی، دیگیں بھی، جلوس بھی، محفلیں بھی، سارا کچھ کرتے ہیں، ان آقا کی زندگی کو بھی دیکھیں۔ ایک طرف یہ واقعہ سنبھال کے، اور دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکے والے زیادہ بات نہیں سنتے، انہیں میں تبلیغ بڑی کر رہا ہوں لیکن یہ مان ہی نہیں رہے، چلو آج طائف چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے مکہ کو چھوڑ کے طائف کی طرف آئے، کس لیے؟ صرف اللہ کا پیغام دینے کے لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور بات نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، یہ مکہ ہے، یہ فلاں، میری حکمرانی مانو، نہیں، کوئی بات نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، بس وہ اللہ وحدہ لا شریک، میں اللہ کا رسول، بس تیسری بات ہی کوئی یہ تمہارے جھوٹے، یہ تم نے بت بنائے، یہ نہیں، وحدہ لا شریک۔ یہ پیغام دینے گئے، لمبا تذکرہ، وقت نہیں ہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ پتھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے، پتھر مارے۔ آج ہم سے گالی کوئی نکالے تو برداشت نہیں ہوتی، پتھر مارے، اور تاریخ میں لکھا ہے جسم مبارک سے خون رس کے پاؤں جوتوں میں جمع ہو گئے، خون مبارک نکلا۔ کون؟ امام الانبیاء، کون؟ جن کے بارے میں آتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے صرف ان کی نہیں کی بلکہ میری اطاعت کی۔ مقام اور مرتبہ یہ ہے جس میں مبارک سے خون نکلنا، جوتوں میں جمع، نڈال ہو کے زمین پہ بیٹھے، سکت نہیں رہی نا، انہوں نے پتھر مارے، وہ آئے پیچھے سے پکڑا، ایسے بازوں سے پکڑ کے اٹھایا، کہنے لگے نبی بننا اتنا آسان نہیں ہے، کھڑے ہو جائے، پھر پتھر مارے۔ آپ اندازہ لگائیں، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی۔ آقا اکیلے تھے، چلے اتنا تو سمجھ آ گیا، ان کا علاقہ، دشمن، آقا اکیلے جا کے بیٹھے، حکم خداوندی سے فرشتے آ گئے۔ اور یاد رکھیے فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ دیتا ہے۔ ہواؤں والا فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایک حکم دے دے، ایسی آندھی چلاؤں گا یہ ہلاک ہو جائے۔ پہاڑوں والا فرشتہ، یا رسول اللہ حکم تو کرے، خود دعا نہیں مانگی کہ مولا ان پہ عذاب دے، نہیں، فرشتے خود آ کے کہہ رہے ایک مرتبہ ہاں کر دے، حکم دے دے، میں پہاڑ ایسے ملاؤں گا، پیس کے رکھ دوں گا، ختم ہو جائے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ آگے سے سنیے نبوت والی زبان، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا رسول بن گیا۔ یہ ہے میلاد والے آقا کی زندگی، آقا کریم کا اسوہ ہے۔ اور ایک طرف دیکھیے 30 روپے پہ وہ قتل ہو رہے ہیں، جی برداشت نہیں ہوتا، ہمیں غصہ پڑا ہمارے ذہن میں، جی مجھے تو غلط بات برداشت ہی نہیں ہوتی، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں میرے کو نہیں برداشت ہوتا۔ اللہ کے ولی غلط بات ہی برداشت ہوتی ہے، صحیح بات کسی نے برداشت کرنے کو کہا نہ کرو،
کوئی برداشت کی غلط بات کرنی ہوتی ہے، صحیح بات تو اپنے آپ کو منوا کے رہتی، اس کو تو کوئی نہیں برداشت کرتا۔ اور ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے غصے والے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ نہ نہ، مصطفیٰ کریم کا اسوہ حسن، اے کاش کہ ہم نے ہر سال میلاد کے موقع پہ کوئی ایک آقا کریم کا اخلاق اپنا لیا ہوتا تو آج ہماری زندگی نور بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے ہماری زندگی سے خوشبو آتی، میلاد آتا ہے بس خوشیاں منا کے چلا جاتا، ہم وہیں کے وہیں کھڑے۔ کچھ تو سیکھنا چاہیے، کچھ تو اپنے اندر اس مبارک زندگی سے کچھ تو حاصل کرنا چاہیے۔ معاشرہ کدھر چلا، کس طرف کو بے روی کا شکار ہو گئے، آپ خود اندازہ لگائیے۔ اے کاش ہمارے اندر برداشت پیدا ہو۔ اور یہ صرف میری بات نہیں، میں کہہ دیا تو بات نہ، اللہ کریم قرآن پاک میں اپنے ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام اللہ اپنے ان بندوں کی، وہ امیر ہے یا غریب، گناہگار ہے یا نیکوکار، نہیں، کن کی طاقت؟ والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتا ہے میرے پیارے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے پیارے جو غصے کو پی جانے والے۔ اور ہم، مجھ سے غصہ نہیں برداشت ہوتا، اس نے گالی نکالی، میں 2 گالیاں نکالا، وہ ہوتا کون ہے مجھے نکالنے والا گالی؟ جی مجھے میں بڑا غصہ، غیرت، عجیب قسم کی غیرت ہم نے بنا لی اپنی۔ مجھے بتائیے تو تھوڑی سی جوان بچے ہمارے، یہ جوان بھائی جمعے پہ ماشاءاللہ بڑی محبت سے آتے ہیں، دیکھیں ابھی جمعے کی ابتدا ہے، سارا مسجد کا اندر کا حال مکمل ہو چکا، تو یہ محبت ہے آپ کی، سننے کے لیے آتے، میرا بھی حق بنتا ہے میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، وقت ضائع نہ کر، آنے کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ مجھے بتائیے گالی آج تک کسی کو لگی ہے؟ گالی نے بھائی آج تک کوئی نشان بھی ڈالا کسی؟ اس نے مجھے گالی نکالی تو یہ زخم ہو گیا، دیکھو یہ گالی نکالی، او بھائی گالی اس نے نکالی وہ بے وقوف ہے، گالی اس نے نکالی وہ جاہل ہے، گالی اس نے نکالی وہ کمزور ہے، اس نے نکالی، ہمیں گالی آئی نہیں، جس نے نکالی پلٹ کے اسی کے پیچھے۔ اگر کسی نے ماں کی گالی نکالی، گالی کسی کو آج تک نہیں گئی، پیچھے سے اپنی ماں کو گئی، بہن کی گالی نکالی پلٹ کے اپنی بہن کو گئی، باپ کی گالی نکالی پیچھے اپنے باپ کو گئی، گالی تو آج تک کسی کو لگی نہیں، ہم خواہ غصے میں آ جاتے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، والکاظمین الغیظ، اللہ کہتا میرے پیارے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ یہ ہے ہمارا رویہ بدلنا ہوگا۔ میلاد کے موقع پہ کچھ ایک پھول اپنی جھولی میں اس مرتبہ ڈالنا ہوگا۔ برداشت کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے۔ مجھے بتائیے آپ یہاں کوئی بیٹھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی غلطی سے کسی کے اوپر یہ پاؤں آ گیا چلتے ہوئے، غصہ کر جاتے فلاں ہو جاتا، آپ دیکھیے کہیں کوئی تھوڑی سی بات ہو فوراً تو نے ایسا کیا گریبان پکڑ لیتے۔ اللہ کے بندو یہ کیسی باتیں، ہمارے بزرگ ان کا کیا طریقہ تھا، اسلام کی تعلیمات کیا، سنیے حضرت امام حسن مجتبی، جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے نا اتنی برداشت والا ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑکنے والا، آپے سے باہر ہونے والا، وہ بڑا نہیں وہ چھوٹا ہوتا، جو بڑا ہوتا برداشت صبر کرنے والا۔ حضرت امام حسن مجتبی کون؟ علی المرتضیٰ کے بیٹے۔ حسن مجتبی کون؟ امام حسین کے بڑے بھائی۔ حسن مجتبی کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں۔ آپ تشریف فرما، شہزادہ رسول
آپ موجود ہیں، معزز مہمان اور آئے، کھانے کا وقت ہو گیا، معزز لوگ بیٹھے ہیں، امام حسن بھی تشریف فرما ہے، باندی کو کہا کھانا لے کے وقت ہو گیا، معزز مہمان بیٹھے، اتنی بڑی بات ہوتی، ہمارا بچہ بھی مہمانوں کے سامنے کو تھوڑی سی شرارت کرے غصہ آ جاتا، بچے نے ایسا کیوں کیا، میری بے عزتی ہوگی، ہم بچے کی غلطی برداشت نہیں کرتے، شرارت، اور ادھر باندی آئی، گرم ڈونگا پیالہ سالن کا بھرا ہوا لانے لگی، آپ کے پاس سے گزری بیچاری کو ٹھوکر لگی، گرم گرم سالن کا وہ پیالہ آپ کے اوپر گرا، چہرے پہ جلا آ گیا، میرے مہمان آئے ہوئے، سارا مزہ خراب کر دیا، اس نے ایسا کیا، میرے اوپر سالن دیکھ کے نہیں چل سکتی تھی، خیال نے مجھ بھی سالن گرم گرا دیا، اس نے دیکھا کہ چہرے پہ جلال آ گیا، اب میری خیر نہیں، فوراً چونکہ جانتی تھی، فوراً کہنے لگی، قرآن کے لفظ پڑھ دیے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے پیارے بندے غصے کو پی جانے والے، بس جب قرآن کے لفظ سنے آپ بالکل ٹھنڈے ہو گئے، فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے غصہ ختم کر، غلطی دیکھیے کتنی بڑی اور کہاں غصہ ختم کر دیا، وہ بھی کوئی جاننے والی سیانی تھی کہ پتہ تھا یہ لجپال گھرانا، اچھا وَلَا عَفِينَا لِلنَّاسِ، اگلے لفظ بھی پڑھ دیے کہ مجھے اب تو معاف کر دیا، شاید مہمانوں کے جانے کے بعد آپ مجھے سرزنش نہ کریں، وَالْعَافِينَ لِلنَّاسِ، قرآن کے لفظ پڑھے، فرمایا جا اللہ کی رضا کے لیے معافی کر دیا، سبحان اللہ، غلطی کتنی، بھرا ڈونگا سالن کا گرایا، گرم گرم جل گئے ہوں گے، اور ادھر جو میں نے معاف کر دیا، اچھا اس نے آگے بھی قرآن پڑھ دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا، اور اس سے بڑا کیا احسان ہے، معافی کر دیا، لیکن امام حسن کا اچھا قرآن پڑھا ہے نا، جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا، سبحان اللہ، دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ ہمارے بزرگ کہاں کھڑے ہیں، کتنی برداشت ہے، کتنا حوصلہ ہے، اور آج معاشرہ کدھر چلا گیا، 30 روپے کے پیچھے وہ قتل ہونے شروع ہو گئے، یہ بات آگے بڑھے گی تو شاید آگ بڑھتی چلی جائے گی، خدا اپنے بچوں کو سمجھائے، جوان خون ہوتا انہیں سمجھائیے بیٹا نہیں، اللہ رسول کی یہ تعلیمات نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ تو انگریز کی باتیں ہیں، اللہ رسول کی کیا تعلیم ہے، جتنا ہو سکے، جتنا میرے لفظوں پہ غور کیجئے، جتنا ہو سکے تم میرے بندوں کو معاف کرو گے، کل قیامت کو میں اللہ تمہیں معاف کروں گا، یہ ہے میلاد والے آقا کا پیغام، یہ ہے آقا کی تعلیمات، یہ ہے آقا کریم کی سیرت مبارکہ، ہم میں برداشت ختم ہو گئی، عدم برداشت اشکار ہوا، آقا کریم کتنی برداشت والے، الحمدللہ رب العالمین، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، یہاں کوئی آئے نہ آنے والا اور آگے ہمارے کپڑوں کو سلام لے جائے، کپڑوں کو زور سے کوئی کرے، کھینچے، میں نے کاٹن والے کپڑے ڈالے، تو نے ادھر خراب کر دی، استری خراب کر دی، تھوڑا سا غصہ آتا ہے، آنے والا کون ہے، ہمارا بھائی، ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار، ایسے تو کوئی نہیں کرتا نا، کوئی نہ کوئی دوست تعلق ہوتا ہے، وہی کرتا، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے، میری کاٹن خراب ہو گئی، غصے سے دیکھتے ہیں، اور ادھر امام الانبیاء حضرت سیدنا انس بیان کرتے، میں امام الانبیاء کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، بخاری کے لفظ، آقا کریم کے پاس ہدیہ آیا، نجران کی چادر پیش کی گئی جس کے کنارے موٹے ہوتے، موٹے اور کھل کنارے، موٹے وہ کناروں والی چادر پیش کی گئی، آقا نے چادر اپنے اوپر لی، آنے والا کوئی آیا، چادر سے پکڑ کے زور سے کھینچا، جب کھینچا نا وہ کنارے ایسے ہوئے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے، اندازہ لگائیے نبوت والا جسم،
اس جسم پر نشان پڑ گئے. آنے والا کون ہے؟ کوئی سردار ہے؟ کوئی بڑا ہے؟ نہیں، آنے والا نشان پڑ گئے. آقا نے فرمایا کیا کام ہے، کیوں ایسے کیا؟ جی مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرو. اندازہ لگائیے، آیا مانگنے والا ہے، مجھے بھی اللہ نے جو دیا مجھے بھی کچھ عطا کیجیے، مجھے بھی دیجیے. سنیے اس کی حرکت اور اس کی یہ گستاخی دیکھیے. ادھر سے چادر کے جسم پہ نشان پڑ گئے اور ادھر آقا مسکرا کے فرماتے صحابہ اسے کچھ عطا کر. سبحان اللہ. یہ ہے صبر کرنا، یہ ہے برداشت کرنا. مگر کیا ہے آج کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، ہماری زندگی گل و گلزار بن جائے. اور یہ اپنی خیالی باتیں نہیں، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول بھی یہ چاہتے ہیں. میں پچھلے جمعے بیان کر چکا، آقا کریم کتنے برداشت والے، کتنے حوصلے والے. اللہ اکبر، میں اس منبر پہ بیٹھ کے بتا نہیں سکتا. سنیے، باہر والے زیادہ نہیں جانتے، گھر والے زیادہ جانتے ہوتے یہ آدمی کس طرح کا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی صاحبزادی بیان کرتی ہے، میں ذمہ داری سے کہتی ہوں، میں نے اپنے رسول اپنے نبی کی زندگی کو دیکھا، ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ تو چلو لیا ہوتا کہ مجھے ستایا نہ. جب بھی کوئی بات ہوئی وہ اللہ رسول کی حدود، ان کا معاملہ الگ ہے دین کا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں. تو یقین جانیے میلاد کا موقع میرا بھی ذہن تھا وہ میلاد کا خاص موضوع بیان کیا جائے، لیکن یہ بھی میلاد ہے کہ برداشت والی صفت آقا کریم کا اخلاق ہے، اسے اپنائیے، اپنے اندر پیدا کیجئے. لیکن جب میں نے وہ واقعہ سنا دیکھا تو یقین جانیے ایک مرتبہ تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ تو سنا تھا جائیداد کے لیے قتل ہو گئے، مربع زمین تھی اس کے لیے قتل ہو گئے، کوٹھی تھی اس کے لیے لوگ وہ لڑائی جھگڑا قتل ہو گئے، جیل میں چلے گئے، کچھ ہو گیا. یہ نہیں سنا تھا کہ 30 روپے کے پیچھے بھی قتل ہو جاتے ہیں. اللہ کریم ہماری خیر فرمائے، ہماری نوجوان بچوں کی خیر فرمائے. کسی بھی ماں کی آنکھ کا تارا اسی طرح ضائع نہ ہو. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہماری بھی ذمہ داری میلاد کے موقع پہ اور نہیں اپن بیان نہیں ہوتا، محفل پہ نہیں آپ بیان کر سکتے، کم از کم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے انہیں بتائیے بیٹا جن آقا کا میلاد منانے ہو نا، اس آقا کی صفت یہ ہے، آقا بڑی برداشت کرنے والے. برداشت کرو، صبر پیدا کرو، علم جتنا ہو سکتا ہے، سارا تو نہیں کوئی کر سکتا بھئی، جتنی جس کی توفیق ہے اتنا وہ کرے. قیامت کو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.